میرے بھائیوں، کل جہاں بھی سبیل لگی ہو تو 10 محرم کا مسلمان کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، 9 اور 10 کا۔ آپ کم سے کم طاغوت کا انکار کریں، یہی طاغوت ہے، اسی کا قرآن کے اندر نام ہے طاغوت۔ اس کا انکار کریں، نہ پئیں، شربت کو نہ دیکھیں، لمبے لمبے چاولوں کو نہ دیکھیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ سبیل لگاؤ، اللہ کے نام کی لگاؤ، ان دنوں میں نہ لگاؤ جو دن مشابہت والے ہیں، اور غیر اسلامی شاعر کے نام پر یہ سبیلیں لگتی ہیں، یہ ویسے بھی لگانا حرام ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، اور بے حد درود اور سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2-3 آیات کریمہ اور ایک جامعہ اور مختصر احادیث مبارکہ جو نبی کریم علیہ السلام نے امت کو ارشاد فرمائی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر کوئی صبر ہو، کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر کیا کرو؟ صبر کرو، اور نماز سے تم اللہ کی مدد حاصل کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن وہ کون سی زندگی کے اندر ہیں، کیسے کھاتے پیتے ہیں، تمہیں کوئی شعور نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، بڑے بڑے
बादशाहों के खौफ दिलाकर, हुकूमतों के खौफ दिलाकर, हर तरह का खौफ दिलाकर, फिर अल्लाह माल की, जान की और सेहत देकर, बीमारी देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे का इम्तिहान लेते हैं। और जो इस इम्तिहान के अंदर साबित कदमी इख्तियार कर लेता है, वबश्शिर इस्साबिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आप उन्हें खुशखबरी दे दें कि जो मुसीबतों के अंदर, दुख तकलीफ़ों के अंदर वो सब्र कर लेते हैं, वलाकिल्ला वबश्शिर इस्साबिरीन, तो उन्हें खुशखबरी ये दे दें कि अल्लाह उनके साथ, जो वाह वेला करते हैं उनके साथ नहीं, जो अल्लाह की मंशा पर, अल्लाह के अमर पर, अल्लाह की दी हुई मुसीबत पर, ये अल्लाह का इम्तिहान होता है, उस पर जो सब्र करता है, तो अल्लाह फरमाता है उसके साथ मैं होता हूँ। फिर कोई उनमें से फौत हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम सब अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसकी आप अगर आप इसके अंदर अगर जाएं, कोई आदमी फौत हो जाए तो इंसान को पहले बड़ी तकलीफ होती है। जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है तो उसको आधा सुकून आ जाता है, इसलिए कि सारे मामलात अल्लाह पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन मलकल मौत को ज़मीन पर भेजते हैं और भेजकर अल्लाह के किसी बंदे के बेटे को या किसी बंदे के भाई को या बेटी को मलकल मौत उसकी रूह कब्ज़ करके अल्लाह के पास लेकर जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मलकल मौत से ये बात पूछते हैं कि मलकल मौत, वो मेरा बंदा क्या कह रहा था उसके बाग में से एक फूल तोड़कर तू लाया है, वो मेरा बंदा क्या कह रहा था? तो मलकल मौत कहता है कि अल्लाह वो उस वक्त भी कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब कोई फौत हो जाए तो हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं कहते, हालांकि इसका मकसद ये है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि देने की भी तारीफ और कुदरत तेरी है और लेने की भी तारीफ और कुदरत तेरी है। रब्बे कायनात फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर वो मेरी रज़ा पे राजी था तो जन्नत के अंदर बैतुल हम्द के नाम से उसका एक महल तैयार कर दो। उस बंदे का महल बैतुल हम्द के नाम से जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन तामीर करने का हुक्म फरमाते हैं। ये वो आदमी है जो मुसीबत पर वाह वेला नहीं करता, ये मुसीबत पर सब्र करता है, चाहे इस पर जानी आ जाए, माली आ जाए, कारोबार के एतबार से आ जाए, सेहत के एतबार से आ जाए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का नशुक्र नहीं होता, ये अपने गाल नहीं पीटता, ये वावेला नहीं करता, ये अल्लाह की तकदीर पर, अल्लाह की अमर के ऊपर ये सब्र करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है उसके साथ में। अब यहाँ पर ये बात आप याद रख लें, जिसके साथ अल्लाह हो, मुझे ये बताएं उसको किसी चीज़ की कमी है? जब अल्लाह इतनी बड़ी ताकत और पूरी कायनात का मालिक उसके साथ है, तो मेरे भाइयों फिर सब्र करना चाहिए हमें, कोई भी मुसीबत आ जाए। फिर उसके बाद आजकल मुहर्रमुल हराम के अंदर बहुत सारी बिदात होती हैं, और ये हुरुमात के 4 महीने हैं, और 4 महीने हुरुमात के इस तरीके पर हैं, इनके अंदर ये अल्लाह ने अपने महीने कहा है। जैसे नाक़तल्लाह, हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कहा ये मेरी ऊँटनी है, अल्लाह की निशानियों में से। हालांकि सारी ऊँटनी अल्लाह की है, लेकिन यहाँ पर ख़ास कर दिया कि ये मेरी ऊँटनी है। इसी तरह ये मुहर्रम के महीना और 3 महीने और जो हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुरुमात के कर दी। दौरे जाहिलियत के अंदर इन महीनों की हुरुमात और तहज़ीम
ان کے دلوں کے اندر برقرار ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اس کی گنتی کے اندر تفرقات کیوں کیا کرتے تھے؟ مثال کے طور پر یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس میں اور آپ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اور ہے حرمات کا، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن وہ دور جاہلیت والے کیا کرتے تھے؟ حرمات کے مہینے میں جھگڑا کر کے سفر کے مہینے کو حرمات کا کر کے وہ گنتی میں اوپر نیچے کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ اب زمانہ اپنی سمت کے اندر ہے، اب یہ اپنی گنتی کے اندر برقرار ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے 12 مہینے ہیں، 12 مہینے کے اندر 4 مہینے حرمات کے ہیں، اور دور جاہلیت کے اندر بھی ان کے اندر یعنی جھگڑا، فساد، خون ریزی نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اگر دیکھا جائے ہمارے دلوں کے اندر ان کی نام کے اعتبار سے تو حرمات والے ہیں، لیکن ہم ان کی تہذیب نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم جھگڑا کرتے ہیں، گال گلوچ کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، اور اس کے اندر عریانی فحاشی ہم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے حرمات والے ہیں، ان کی عزت یہ ہے کہ ان کے اندر جھگڑا اور کوئی ایسا فساد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کی تہذیب ہے، اور اس تہذیب کو برقرار رکھنا یہ اہل اسلام کا شیوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حرمات نہ کسی جنگ کے ساتھ ہے، نہ کسی جہاد کے ساتھ ہے، یہ دور جاہلیت بلکہ جب سے زمین اور آسمان کی اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہے یہ اس وقت سے ہے۔ اور یہودی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ ان کا کیا عقیدہ تھا کہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی ہے اور فرعون کو غرق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، یہ اس خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہاں سے ایک ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اگر اللہ ہمیں کوئی خوشی دے، مال دے، کوئی شادی ہو، کوئی اور معاملات ہو، تو دیکھیں یہودیوں کی خوشی یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھے اللہ کی وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جشن کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں پر تم میرا شکریہ ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ آپ کو عطا کرے، آپ کو اللہ نے صحت عطا کی، آپ نفل پڑھیں اللہ کے آگے، اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ نفل پڑھیں اللہ کے آگے، آپ سجدہ کریں اللہ کے آگے، یہ سجدہ شکر ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ اس کی برکت سے اس انسان کو بڑھا چڑھا کر نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جو آج ہم ان نعمتوں سے ہم دور ہو چکے ہیں، کوئی پاکستان کی 14 اگست آ جائے تو ہم جشن مناتے ہیں، 23 مارچ آ جائے تو ہم اس کا جشن مناتے ہیں، اس کے اندر شراب کباب چلتی ہے، وہ کون چلانے والا ہے؟ وہ ہماری اولاد ہے یا ہم خود بنفس نفیس اس کے اندر شریک ہیں؟ ہم نے اپنی اولادوں کی وہ تربیت نہیں کی کہ وہ اسلام کے قریب ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ آج ہم اگر یہ کام کریں گے اللہ کی ناراضگی ہوگی، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے اللہ رب العالمین جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہم اللہ کا اپنے مول لے لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ یہود و نصارہ روزہ رکھا کرتے تھے، پھر کچھ اور قوم جن سے گناہ ہو گئے اور ان گناہوں کی معافی کے لیے
وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہم نے جو یہ گناہ کیا ہے اس گناہ کو نیکی ہی مٹا سکتی ہے. اور یہ سبق ہمیں شریعت اسلام دے رہا ہے کہ بالفرض ایز انسانیت آپ سے مجھ سے ہم گناہگار ہیں، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس کے اندر اسلام مجھے اور آپ کو اجازت یہ دیتا ہے کہ ہم نیکی کریں، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ہم صدقہ کریں اللہ کے راستے میں، ہم وضو کریں اور وضو در وضو کریں، وضو کے ساتھ بہت سارے گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں. اسی لیے نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو تم نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، ادھر ادھر نہ جاؤ، مزاروں پہ نہ جاؤ، تم کسی اور طرف نہ جاؤ، تم میری طرف آؤ، میں تمہاری مدد کروں گا. کیسے کرو؟ آپ نماز کے ذریعے وضو کرو، میرے در پر آؤ، گناہوں کی گٹھڑی لے کر آؤ، تو میرا رب فرماتا ہے تم گناہ لے کر آؤ گے، میں رحمت لے کر آؤں گا. تم 1 قدم میری طرف آؤ گے، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا. تم دوڑ کر آؤ گے، میں بھاگ کر تمہاری طرف آؤں گا. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے محبوب اپنی امت کے گناہگاروں کو کہہ دو اگر تم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے گناہوں کی صورت کے اندر تو تم نا امید نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں. میرے بھائیوں، اللہ نے بڑے بڑے جابر قسم کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دی. دور جاہلیت کے اندر لوگ اپنی ماں کے ساتھ 5 بیٹے یعنی کہ برائی کیا کرتے تھے. وہ برائی ثواب سمجھ کے کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ہمارے والد کی بیوہ ہے اور یہ وراثت ہے اور یہ حق ہے کہ بیٹے اس کے ساتھ برائی کریں. یہ دور جاہلیت تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ظلمات جاہلیت کو اندھیرا جاہلیت کو کہا گیا ہے اور نور جو ہے یہ علم کو کہا گیا ہے. رب کائنات کی قسم اللہ نے فرمایا جو جاہلیت کو چھوڑ کر نور کی طرف آتے ہیں، فرمایا وہ میرے اولیاء ہیں، وہ میرے دوست ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ایک ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندوں کو تلاش کرو اور میرے بندوں کو میرا پیغام دے دو. وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو میرا رب کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. اور رب یہ کہے کل قیامت والے دن کہ بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ حشر میں اللہ پوچھے اپنے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے، کیونکہ اس وقت میرا اللہ رحمان الرحیم ہوگا اور میزبان ہوگا. اللہ اپنے مہمان سے یہ کہے گا آج تیری رضا کیا ہے، اس رضا کو رحمان پوری کرے گا. لیکن اس رضا کے لیے کیا ہے؟ ہمیں یہ فرقے، ہمیں یہ مولویوں کے بنائے ہوئے فرقے، ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کے قرآن کی طرف آنا پڑے گا اور اس طرف آنا پڑے گا جو میرے محمد رسول اللہ نے وصیت کی تھی. ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین. امرین یہ صیغہ ہے جمع کا. فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. ایک کتاب اللہ اور ایک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میں اپنی سنت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اس کی اللہ کے رسول نے حکمت کیا بیان فرمائی. اللہ کے رسول نے یہاں پہ ایک بڑا عجیب و غریب جملہ کہہ دیا.
فرمایا جو ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گارنٹی دیتا ہوں وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اب گمراہی کتنی بڑی ہے، اللہ کا ناشکرا اور گمراہ بندہ جو جہنم کا حقدار ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا دنیا سے جاتے ہوئے، فرمایا جو دو چیزوں کو تھام کے رکھے گا، اپنے سینے سے لگا کے رکھے گا، اپنے فیصلہ ان کے مطابق کرے گا، میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ آج ہر آدمی یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا دے مجھے وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام والا راستہ کون ہے؟ وہ انبیاء والا راستہ ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ صحابہ والا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ اولیاء اللہ والا راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ جب اولیاء اللہ کے دوست بن جاؤ گے، میرا رب تمہیں اعلان کر کے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب کائنات کی قسم، یہ موت کی سختیاں اتنی ہیں، جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے انسان، میرا رب العالمین اس سے موت کی خوف جو ہے اس کو لے لیتا ہے، اللہ اس کی ہر پریشانی کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ حشر کا اتنا سخت دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور وہاں پر ہر انسان اپنے اسلام کے ساتھ جائے گا۔ یہ نہیں کہ سب کا اسلام برابر ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، یہ بات میں اکثر کیا کرتا ہوں، میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم یہ کہیں ہمارا اسلام ایک ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات جھوٹ ہے۔ ہر انسان کا اپنا اسلام ہے۔ وہ اسلام کیا ہے؟ کل میدان محشر پر اللہ کی عدالت کے اندر میں نے بھی آپ نے بھی اٹھنا ہے، اور ہم اپنے اسلام کے ساتھ اٹھیں گے۔ وہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جتنا دنیا پر اللہ کے قرآن اور ترکت فیکم امرین، اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ جتنا میں نے اور آپ نے پیار کیا، میرا رب العالمین اس پیار کی برکت سے اللہ اس کو اتنی ہی طریقے پر میدان محشر پر اٹھائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنا فیصلہ اسلام اور شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے، ان کو دنیا کے اندر اعلیٰ ظرف، اعلیٰ خاندان، قبیلے والی عورت نے انہیں برائی کی دعوت دی ہوگی، یہ کہیں گے اتق اللہ، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے اس برائی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ان بندوں کو کہہ دو کل میدان محشر پر جہاں پر پسینہ ہوگا، وہ چبھتا ہوگا، لڑتا ہوگا، وہاں پر یعنی کہ آثار نہیں ہوں گے کہ یہاں پر سایہ ہوگا، وہاں میرے محمد رسول اللہ نے اللہ کی حدیث قدسی کے ذریعے فرمایا ان کو میرا پیغام یہ دے دو، وہاں پر سایہ نہیں ہوگا، جنگل نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی درخت نہیں ہوگا، وہاں میرے رب العالمین کے عرش کا ٹھنڈا سایہ ہوگا۔ اب اس سائے کو پانے کے لیے ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت ایسے کرنی ہے، کسی کی ماں، بہن، بیٹی اگر راستے میں آ رہی ہے تو یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ اگر عام مسئلہ ہوتا تو اللہ لاریب کتاب کے اندر مردوں کو یہ نہ کہتا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے جاؤ۔ یہ عام مسئلہ نہیں تھا، نگاہیں نیچی رکھنے والا یہ عام مسئلہ ہوتا، اللہ قرآن کا حصہ نہ بناتا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو قرآن کے اندر لایا۔ آج ہم نگاہوں کے طور پر کس طریقے پر برائی کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا مال دے کر، اگر تمہارے پاس مال آیا تو تم پھر موٹر سائیکلوں پر جاتے ہوئے لوگوں کو تنگ نہ کرنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جھک کر جانا، میرا رب دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، دیتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا، جب انسان سے لیا جاتا ہے تو جہان دیکھتا۔
میرے بھائیو، اللہ کی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی ہر حال کے اندر شکر ادا کرو، اللہ کی ہر حال کے اندر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے۔ آپ یہ بھی شکریہ ادا کرو، اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور میرے رب کی حکمت دیکھو، ایک انسان اگر ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے میرا رب العالمین اس پر پوری شریعت کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے اس کو کوئی مشکل نظر نہیں آتی۔ یہی محرم کا مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا یہودی روزہ رکھتے ہیں اس وجہ سے اور کچھ اور قبیلوں والے گناہوں کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ یہاں یہ سبق ملا ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم کیا کریں، ہم روزہ رکھیں، کم سے کم مہینے کے اندر 2-3 روزے رکھیں، ہر سوار اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار کو روزہ رکھا کرتے تھے اور پوچھا گیا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، اپنے پیدائش کے شکریہ پر میں اللہ کے ہاں روزہ رکھتا ہوں۔ میرے بھائیو، اس سنت کو ہم بھی زندہ کریں، اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے۔ پھر یہ محرم کا مہینہ ہے، آپ نے فرمایا اگر یہودی روزہ رکھتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارا پیغمبری بھائی ہے۔ فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ ان کو امید نہیں ہے کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں گا، ہم تو 50 سال کی جو ہے پلانت کر کے ہم مسجدوں میں آتے ہیں، ہماری پلانت کے اندر لفظ موت ختم ہو جاتا ہے، وہ موت جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہیں دنیا کے اندر جو چیز لذتیں دیتی ہے اور لذتیں توڑنے کے لیے اس چیز کو یاد کرو، کس کو؟ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، اس موت کو تم یاد کرو، کثرت سے کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم برائی سے رک جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ اللہ کے رسول نے ترغیب دی تھی۔ 11 کی بات غلط ہے، 9 کا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لیکن آئندہ سال اللہ کے رسول دنیا سے وفات پا کر وہ اللہ کے ہاں چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اس محرم کے حرفات یہ ہیں کہ آپ کو کل سبیلیں نظر آئیں گی، ان سبیلوں کے اندر ہمارے بھائی پانی پئیں گے ٹھنڈا، جی جام شیری والا ثواب سمجھ کر جناب بسم اللہ پڑھ کے پئیں گے، اور یہ پانی ایسے پینا ہے جیسے شراب سے پہلے بندہ بسم اللہ پڑھ کے شراب پینا شروع کر دیتا۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے وہ پیسہ حلال کا ہوگا، اس پر میں شک نہیں کرتا، وہ سبیل انہوں نے حلال کے پیسوں سے لگائی ہوگی، لیکن میں کسی فرقے کی دعوت نہیں دوں گا، میں کسی فرقے کی بات نہیں کروں گا، میں قرآن کی بات کروں گا، اور قرآن کی بات کو ماننے والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جو قرآن کی بات کرتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، جو قرآن کی بات کو مانتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، جو قرآن کی بات کا انکار کرتے ہیں قرآن ہی انہیں جواب دیتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی بات کا انکار کیا، رد پیش کیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ رب کائنات کی قسم میں قرآن کی بات کروں گا، تمہاری چینی اور شیری جام شیری حلال کے پیسوں کی ہوگی، لیکن قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 3 مقامات پر قرآن نے یہ بات کہی۔ اگر یہ بات بڑی آسان ہوتی، یہ حلال ہوتا، اس کی کوئی حرمات نہ ہوتی، تو آسمان والا رحمان اس کو قرآن کا حصہ نہ بناتا۔ اور دنیا پر اگر قرآن کو سچا ماننے والے ہیں تو رب کائنات کی قسم
جو یہ کہتے ہیں قرآن لاریب کتاب ہے تو پھر اس کو بھی یہ مانے کہ یہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ پیغمبر بھی غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر کے نام کی نظر و نیاز یہ دینا اور کھانا یہ حرام ہے۔ اسی لیے نظر اور نیاز یہ دو ایک ہی نام ہیں، ایک فارسی کا ہے ایک عربی کا ہے، یہ دونوں عبادت ہیں اور دونوں مالی عبادت ہیں، اور مالی عبادت بھی کس کے لیے دینی ہے؟ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ کے نام پر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سبیل محمد رسول اللہ ہے، اس کو حرام کرنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ آج میں آپ سے بلند آواز سے یہ بات کروانا چاہتا ہوں تاکہ وہ فرشتے لکھ رہے، آپ کی گواہی بھی لکھ لیں، آپ قرآن کی بات کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ اگر کوئی سبیل لگائے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی ہے اور لکھ کر لگائے ابراہیم خلیل اللہ کے نام کی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کے نام کی ہے، دلیل یہ پیش کرے کہ اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کے لیے اپنی گردن دے دی تھی، ابراہیم علیہ السلام آپ کے جگہ میں چلے گئے تھے، اور میں یہ کہوں کہ محمد رسول اللہ کی یہ سبیل ہے۔ یہ 3 سال شعیب ابی طالب کے اندر یہ قید رہے، ان کے اہل خانہ نے ان کو کھانا نہیں ملا، یہ پتے چبا کر یہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ رب کائنات کی قسم اس سبیل کو حرام کرنے والا کون ہے؟ تو پھر ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں میں اپنی سانسوں کا بھی مالک نہیں ہوں۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جو مجھے کھانے کے لیے کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، 7 دن محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جب مجھے میرا اللہ دیتا ہے میں کھا کر شکر ادا کرتا ہوں، اور جب اللہ مجھے اپنی حکمت سے نہیں دیتا اور میں صبر اور شکر کر لیتا ہوں۔ یہ حکم کس کا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے رب کی تقسیم ہے۔ آج ہم نے عقیدہ شرک یہ سمجھ لیا قبروں کے آگے نہیں جھکنا، ہم جی توحیدی ہیں پکے، بس الحمدللہ اب جہنم میں ہم نہیں جائیں گے۔ اور تو توحیدی کس نام کا ہے؟ جب تیرا کاروبار بند ہو جائے تو جناب کاہن کے پاس جاتا ہے، اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنتا، کہ جب تو کاہن کی طرف جاتا ہے ایک قدم رکھتا ہے کہ میں اپنی تقدیر کے بارے میں اپنے کاروبار کے بارے میں یہ پوچھوں کہ یہ میرا کاروبار بند کیوں ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنتا، اس کے ساتھ لعنت کا ٹوکرا لگ جاتا ہے، اور یہ جب کاہن سے واپس گھر تک آتا ہے اس کے ساتھ فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ جب تمہارا کاروبار بند ہوتا ہے تم تو کہتے ہو ہم تو پکے توحیدی ہیں، اور عقیدہ تمہارا یہ ہے 10 دن اگر کوئی دکان پر گاہک نہ آئے تو ہم یہ کہتے ہیں جی میرا کاروبار کسی نے بند کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اس لفظ کے اندر اللہ سے بڑا وہ بند کرنے والا آ گیا ہے؟ ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم اس کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر اس کو صبح شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اس کے اندر نہ کوئی جن نہ جنات نہ جادو کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتا، پھر ہمیں کاہن کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اسلحہ لیس، آپ کے ساتھ فرشتے ہوں، آپ کے ساتھ باڈی گارڈ ہوں، آپ اس اشتہار کے اندر دیکھ لیں 18ویں نمبر پر صبح شام کی دعاؤں کے اندر ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے جو صبح فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہے
شام تک اس کے ساتھ فرشتے اسلحہ لے کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک فرشتے اسلحہ دار لیس دار، اس کو کوئی چیز دنیا کی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کا کاروبار بند ہو جائے، آپ واویلا نہ کیا کریں، آپ صبر کیا کریں۔ اسی لیے اللہ نے یہ دو آپشن بتائے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اگر جی 10 دن نہ ہو، ہائے جی میرا کاروبار، ہائے میرا کاروبار بند ہو گیا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے نہیں کھائیں گے، اور تو کلمہ پڑھنے والا اور محمد رسول اللہ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان، جن سے بڑا صرف اللہ اکبر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا ان سے نہیں ہے، جب ایک جنگ اور جہاد کے اندر گئے تو صحابہ کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ وہ صحابہ اکرام باتیں کر رہے تھے، ہم نے اسلام کے اندر آئے، ہم بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جب خندق کھودنے کے لیے وہ گینٹی یا وہ آلہ اٹھایا، یہ کرتا مبارک اوپر ہوا، صحابہ اکرام نے دیکھا آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 3 پتھر باندھے ہوئے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب ہے اور ایک آدمی امیر ہے، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی یہ ہے ہدی للمتقین، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری والا کون سا؟ یہ اللہ کے ہاں معیار ہے۔ آج ہم نے معیار کیا بنایا ہے؟ ہم نے معیار اپنے طرز اور عمل کے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور اسلام کسی جنگ اور جہاد کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کربلا کا محتاج نہیں ہے، اس پوری کائنات نے مٹ جانا ہے، اسلام نے باقی رہنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس پوری کائنات کے اندر اللہ کے دین کے علاوہ اور ذکر الہی کے علاوہ ہر چیز اللہ نے فرمایا یہ ملعون ہے۔ کیا ہے؟ یہ ملعون ہے۔ صرف ایک دین ہے، دین قربانیاں مانگتا ہے، اور قربانیاں یہ اسلام کے اندر سب سے اعلیٰ منصب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی شہادت کی موت کی، آپ نے تمنا کی، ابو بکر نے بھی کی، سب نے کی، خالد بن ولید نے اتنے جنگ اور جہاد کیے، لیکن خالد بن ولید کی قسمت میں وہ جنگ اور جہاد کے اندر نہیں تھا، اور سارے صحابہ نے یہ کی۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 لفظوں کے اندر میں بات کرتا ہوں، جب کوفہ کے اندر بلایا گیا تو کوفی لا یوفی، کوفہ کی طرف مڑ کر محمد رسول اللہ نے کبھی دعا نہیں کی، فرمایا یہاں سے شر اور فتنے پھوٹیں گے، ان فتنوں کے اندر ایک حضرت حسین کی شہادت بھی ہے، اور انہوں نے شہید کرنے کے ساتھ حضرت حسین کی گردن کو تلوار پر لگا کر حضرت حسین کی دھڑ مبارک جو ہے وہ کوفہ کے اندر ہے، اور ان کا کربلا کے اندر ہے، اور ان کی جو گردن مبارک ہے اس کو لے کر عبداللہ ابن زیاد کی میز پر رکھ دیا، اور اس ظالم نے کیا کیا، اس کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی، وہ حضرت حسین کے ہونٹوں پہ، ان آپ کے رخسار پہ وہ چھڑی مارنے لگا۔ ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا، بوڑھا آدمی ہے، کہنے لگا، اور ظالم ان ہونٹوں پہ، ان گالوں پہ چھڑی نہ مارو۔ ان گالوں کو بھی محمد رسول اللہ نے ان پر بوسہ دیا ہے، اور ان ہونٹوں کے اندر محمد رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک کو دے کر ان ہونٹوں نے محمد رسول اللہ کی زبان کو چوسا۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر ایک شہادت کو اٹھاؤ، ہر ایک شہادت ایک سے بڑھ کر دردمندانہ شہادت ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو دیکھو، احد پہاڑ کے اوپر ایک دن بعد جنگ ہونی تھی، اور رات کو کیا کرتے ہیں، 2 صحابی دعا کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے یا اللہ میں کفار کی جنگ
کے اندر، میں کفار کے ساتھ جنگ کے اندر میں جہاد کرتا جاؤں اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور میری بوٹیوں کو احد پہاڑ پہ بکھیر دیا جائے۔ دوسرا امین کہتا ہے، پھر دوسرا دعا کرتا ہے اور دوسرا امین کہتا ہے۔ جب دوسرا دن آیا، حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی اور شہادت کے ساتھ امیر حمزہ کی بوٹیوں کو احد پہاڑ پہ بکھیر دیا گیا۔ محمد رسول اللہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فرمایا سید الشہداء امیر حمزہ، ان کی شہادت نے آج محمد رسول اللہ کے دل کو بھی زخمی کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ساری شہادتوں کو دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی 40 دن ان پر کھانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے۔ ہر ایک شہادت اسلام کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک مظلومانہ شہادت ہے۔ ہم کون سے شہادت اور کون سی شہادت کا ذکر کریں اور کون سی شہادت کا ذکر نہ کریں؟ ہر شہادت اسلام کے اندر ہے اور اسلام کسی شہادت اور کسی جہاد کا محتاج نہیں۔ پھر آخری بات میں کرتا ہوں 1 منٹ کے اندر۔ اکثر لوگ ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ۔ میرے بھائیوں، یہ دل دکھانا جو ہے، دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل دکھانا۔ میرے بھائیوں، کل جہاں بھی سبیل لگی ہو تو 10 محرم کا مسلمان کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، 9 اور 10 کا۔ آپ کم سے کم طاغوت کا انکار کریں، یہی طاغوت ہے، اسی کا قرآن کے اندر نام ہے طاغوت۔ اس کا انکار کریں، نہ پئیں، شربت کو نہ دیکھیں، لمبے لمبے چاولوں کو نہ دیکھیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ سبیل لگاؤ، اللہ کے نام کی لگاؤ، ان دنوں میں نہ لگاؤ جو دن مشابہت والے ہیں اور غیر اسلامی شاعر کے نام پر یہ سبیلیں لگتی ہیں، یہ ویسے بھی لگانا حرام ہے۔ یہ دلائل کے ساتھ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ کل آپ سبیلوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے رکا دیا ہے، عاطف بھائی نے، کہ بھائی میری والدہ حج سے واپس آتے ہوئے راستے میں وفات پا گئی۔ یہ دعا اور یہ رکا پہلے بھی آیا تھا، میں نے کہا تھا یہ اللہ کی مہمان تھی، یقیناً یہ جنت میں چلے گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین مزید ان کے جنت کے اندر ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے بھی میرے بھائی آئے ہیں، لاحقین فوت ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تیرے آگے التجا کرتے ہیں، اللہ لاحقین کی قبروں کو منور فرما اور جنت میں ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ رزق حلال عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما، اللہ قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔